माशाअल्लाह, शाबाश, बहुत खूब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अहले बैते तय्यबीन अत्ताहिरीन शुरफा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। मेरे वाजिबुल एहतराम सादात उज़्ज़ात, आज़ादारान मज़लूम करबला, मातमियान, आप सब शाह वफ़ा संगत के ज़ेर इंतज़ार बारगाह सैयदा में उनके फ़र्जंद का पुरसा देने आए। उन नौजवानों के फ़र्श-ए-अज़ा बिछाने पे और आप सब के आने पे वो बीबी राज़ी रहे जिसकी रज़ा के बग़ैर कोई नबी भी जन्नत में नहीं जा सकता। ये हमारी अज़ादारी, ये हमारा गिरिया, ये बुका, ये सिया लिबास उस बीबी के रज़ा के हसूल की कोशिश है जिसकी रज़ा में तौहीद की रज़ा पिन्हा। तो जिस इमाम की, जिस हुज्जत खुदा की शहादत की ये फ़र्श अदा है, हमारी आँखें हर मासूम के गम में गमगीन होनी चाहिए। हमारे सीने हर इमाम की मज़लूमियत के मातमदार होने चाहिए। जिस इमाम की ये मजलिस है उसके तारुफ के लिए मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह कादिर व कलाम है। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि हम जैसे ज़ाकिरों, ख़तीबों, शायरों के पढ़ने से आले मोहम्मद की शान नहीं बढ़ती। पहले तो ये बीमारी गैरों की थी, अब अपनों को भी हो गई है कि जनाब इन्हें का काम ही है कि बढ़ाते ही रहते हैं इनको। उन बेवकूफ़ों को पता ही नहीं कि हमारी क्या औकात, हम इनको बढ़ाएं। ये बीमारी यार देखें, ये बीमारी है, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। जो बीमारी फैली अल्लाह इससे भी बचाए, जो बीमारी फैली हुई अल्लाह इससे भी बचाए, और जो लोगों के दिलों में दाखिल हो रही है अल्लाह उससे भी बचाए। नौजवानों, मातमियों, पढ़े लिखे नौजवानों, याद रखना तुम्हारे लिए खुसूसी डॉक्टर आया है लाहौर में जो वायरस लेके आया है। अल्लाह उस वायरस से भी बचाए। मेहरबानी सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। जिनके बच्चे हैं उनको कंट्रोल करो यार, ये बच्चे। मेहरबानी शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक किसी ने उनको संभाले ना तो जो है, मैंने कहा हमारे पढ़ने से आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल और मकाम मंज़िलत नहीं बढ़ती। हमारी क्या औकात, हम फर्शी ये अर्शी। हम जिनकी वजह से खलक हुए, हम इनके फ़ज़ाइल पढ़ें। हमारी क्या औकात, हम बढ़ाएं। सुनो,
ہمارے پڑھنے سے جتنا پڑھنے والا جتنا مرضی بڑا ہو، اس کے پڑھنے سے یہ بڑے نہیں بڑے، ان کے فضائل پڑھنے سے وہ چھوٹا بڑا ہوا ہے۔ ہم جیسوں کے پڑھنے سے ان کے فضائل نہیں بڑھتے، ہاں ان کے فضائل پڑھنے سے پڑھنے والے کے فضائل بڑھتے ہیں، کسی کا نام بڑھتا ہے، کسی کا مقام بڑھتا ہے۔ اب آئیے، ان کے فضائل کا کمال یہ ہے کہ ان کا قصیدہ کم از کم اللہ پڑھے تو وہ ان کے فضائل ہیں۔ ہمارے پڑھنے سے نہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو میرے حسین کی مجلس ہے نا، یہ مدرسہ عرفان ہے، یہاں عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، یہاں پہ آ کے عقائد مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ درس عرفان ہے جو آل محمد نے ہمیں دیا ہے۔ ہائے ہائے، حقیقت بات، حقیقت میں پیش کرتا ہوں۔ ہم جیسوں کے پڑھنے سے ان کے فضائل نہیں بڑھتے، ہماری اوقات نہیں ہم ان کو بڑھا سکیں۔ ان کے فضائل کا کمال یہ ہے کہ ان کا قصیدہ، ان کے فضائل، ان کے مناقب کم از کم اللہ پڑھے۔ اب اللہ نے قصیدہ پڑھا ان کا، قادر کلام اللہ۔ اللہ کو پتا تھا معاشرے میں کیسے کیسے مولوی آئیں گے، کیسے کیسے تفسیریں لکھی جائیں گی، کیسے کیسے مفسر آئیں گے، کیسے کیسے تفسیر بالرائے کریں گے۔ اللہ نے کمال، اور مزے کی بات یہ کہ اللہ نے جب بھی ان کا قصیدہ پڑھے نا تو ایک ایک جملے میں کائنات کو بند کر دیا، ہمیں حکم دیا، ہمیں کہتا کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو زبان بڑی اچھی زبان ہے، لیکن اس کی اپنی ذاتی کمزوری یہ ہے کہ یہ لشکری زبان ہے۔ لشکری زبان پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو پھاڑ تاڑ کے بنائی جائے۔ ناراض نہیں جو اہل اردو ہیں بھائی، اس زبان کو لشکری زبان، رابطے کی زبان بنایا گیا۔ اس میں عربی ہے، فارسی ہے، سنسکرت ہے، اور آپ کی پنجابی بھی ہے، اس میں شامل ہے۔ تو اس میں ابھی سکم ہے، اس میں کہتا ہوں ترجمہ کرتے ہوئے، عربی زبان بڑی وسیع ہے کہ سکم رہ گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ، یہ ترجمہ کیا اللہ نے کہا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صدیقین کے ساتھ نہیں کہا۔ ہائے ہائے، اللہ نے کیا کہا؟ ہو جاؤ نا صادقین کے ساتھ۔ میں نے کہا اردو کا سکم یہ ہے کہ انہوں نے صدیق کا معنی بھی سچا کر دیا ہے اور صادق کا معنی بھی سچا کر دیا، حالانکہ صدیق اور صادق میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق کا معنی بھی مولوی نے کیا کر دیا؟ سچا، اور صادق کا معنی بھی کیا کر دیا؟ سچا۔ ان مولویوں سے تو بہتر تھے وہ عرب کے مشرک جنہوں نے آمنہ کے لال کو صادق کہا۔ اللہ اکبر۔ وہ عرب تھے، انہوں نے میرے نبی کو صدیق نہیں کہا، انہوں نے کیا کہا؟ صادق۔ انہیں پتا تھا صدیق کا معنی بھی سچا ہے، اور انہیں پتا تھا صادق کا معنی کیا ہے۔ سنو، صدیق کا معنی بھی سچا کرنے والوں، یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کے ذریعے کسی سے کہہ رہا ہوں کہ سنو، کیونکہ اس مدرسے میں جو پڑھ جاتا ہے نا، یہ مدرسہ ہے میرے حسین کا، اس مدرسے میں جو پڑھ جاتا ہے نا پھر وہ کسی مولوی کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسا مدرسہ
عرفان ہے. اس مدرسے میں جو پڑھ جاتا ہے نا وہ پھر کسی مولوی کا شکار. لو جناب بڑے بڑے تبلیغی جتھے نکلتے ہیں, جب انہیں پتہ چل جائے کہ لڑکا شیعوں کا ہے وہ اسے نہیں کچھ کہتے. اللہ اکبر. اس سے نہیں کہتے کلمہ سنا, اسے پتہ ہی مدرسہ حسین کا پڑھا ہوا. اب سنو, مولویوں نے معنی کر دیا صدیق کا معنی سچا, صادق کا معنی نہیں ملا ان کو, اس کا معنی بھی سچا کر دیا. حالانکہ ان کو پتہ کا فرق یہ ہے, صدیق اس سچے کو کہتے ہیں جو واقعہ دیکھے اور منون سنائے, اسے صدیق کہتے ہیں. اور صادق اسے کہتے ہیں جو کہے ویسا ہو جائے. بیماری اپنوں کو ہے کہ جناب وہ کب ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا اور ویسا ہو گیا. میں حیران ہوں. اچھا جو ایسا مریض ہے نا اس کے تخم میں فرق نہیں, اس کے دودھ کا فرق ہے. اللہ اکبر. میں کچھ کہہ گیا آپ سے بڑی بات سنو. اسی صادق امام کا فرمانا کہ اللہ نے ولایت علی کی امانت باپ کو نہیں دی, ماں کو دی ہے. اب یہ بیماری جن کو ہوتی ہے اپنا کو بیماری, میں اپنا کو بیماری کہوں گا. وہ کہہ رہا ہے ایسا ٹھیک ہے صادق کا میں نہ, پر یہ کیا کہ جیسا کہے ویسا ہو جائے. کب ہوا تھا سنو, عید کا قریب تھی, بچوں نے کہا تھا اماں ہمارے کپڑے, تو بی بی نے کہا درزی کے پاس, اللہ نے کہا درزی بن جا. اب آؤ نعرہ حیدری. تو جو ہے جناب آپ لوگ, صدیق اس سچے کو kہتے ہیں جو واقعے کو سنائے, اور ایسے صدیق بے شمار ہیں. ہاں جو کہانیاں سنائے, واقعہ سنائے, اس ایسے صدیق بے شمار ہیں. ایسے صدیق بے شمار ہے جو کہانیاں سنائے, واقعہ سنائے, قصے سنائے. صادق صرف وہ ہیں جنہیں اللہ کہے یہ صادق ہے. آپ آؤ جس امام کی شہادت کی مجلس کر رہے ہو, یہ امام کے تعارف سنو. اللہ کا نمائندہ ہے, اس زمین پہ اللہ کی حجت ہے, اور حجت الہی اسے کہتے ہیں جس کے نظام, جس کے اختیار ولایت میں نظام کائنات ہو. اور اس امام کو میں کہوں گا کہ یہ مبلغ ولایت علی ہے, کیونکہ جتنا موقع میرے اس امام کو ملا تبلیغ ولایت کا, مبلغ ولایت علی ہے. اور فروغ عزا کا جتنا موقع میرے اس مولا کو ملا کسی امام کو نہ مل سکا. اسی امام نے علی کی ولایت کے ایسی تبلیغ کی. فرمایا سنو, جو بندہ اللہ کی توحید کی گواہی کے بعد میرے نانا محمد کی نبوت کی گواہی دیتا ہے, اس پہ واجب ہے کہ فوراً میرے دادا علی کی ولایت کی گواہی دے.
اسی امام نے کہا ہے کہ وہ ہم میں ہے، وہ ہم ہے، ہم وہ ہے، وہ ہم ہے، ہم وہ ہے، وہ ہے، ہم ہیں۔ اور لطف کی بات دیکھیے، دنیا نے آل محمد کے ساتھ جو ظلم کیے نا، ان کے مال لوٹے گئے، جانیں لی گئیں، اسباب لوٹے گئے، وہ تو آگے ایسے مظالم ہیں جو نظر آتے ہیں لیکن پڑے نہیں گئے۔ لوگوں نے ان کے القاب لوٹے، ان لٹیروں میں اپنے بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر، کہہ گیا یار۔ لوگوں نے ان کے فضائل لوٹے، لوگوں نے انہیں مناقب لوٹے، لوگوں نے ان کے معجزات لوٹے، لوگوں نے ان کا علم لوٹا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام کے کسی نالائق شاگرد کو حکومت نے امام کے مقابلے میں امام بنا دیا۔ اوئے ہوئے، اور میں حیران ہوں ان بنانے والوں پہ کہ جنہوں نے میرے مولا کے مقابلے میں میرے مولا کے جس نالائق شاگرد کو امام بنایا، اس کا نام بھی نہیں آتا، اس کا نام بھی اس کی بیٹی کے نام پہ ہے۔ اس کا نام بھی اس کی بیٹی۔ اب وہ کتنا بڑا جعلی امام تھا کہ اس جعلی امام کی حقیقت کو کھول دیا میرے مولا کے ایک ملنگ دیوانے نے، جسے بہلول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مولا کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، ان شاگردوں میں سے بھی جو قابل ترین شاگرد تھے ان میں یہ بہلول بھی ہے۔ بہلول ہے جسے بعد میں امام موسیٰ کاظم نے کہا جیم، ہائے ہائے، مولا نے کیا کہا؟ جا تو جیم ہو جا۔ تو بس پھر ایسا جیم ہوا کہ جہاں جاتا جم جاتا۔ ہوئے 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 ہوئے۔ اب حکومت نے کیا کیا؟ امام بنایا اور کیا کہا کہ یہ سرکاری امام ہے۔ میرے امام نے کیا؟ میرے امام نے اس شریعت محمدیہ کو جس پہ شرابی غاصب آ رہے تھے اسے دوبارہ طاہر کیا۔ ہوئے ہوئے ہوئے۔ وہ شریعت و فقہ محمدیہ جو حکمرانوں کی خواہشات میں ان کی لونڈی بنائی جا رہی تھی، اسے غاصب حکمرانوں سے آزاد کروایا اور حکم للہ کو قائم کیا میرے مولا نے۔ اب میرے مولا کے مقابلے میں کیا کیا؟ انہوں نے ایک جعلی امام بنایا جو شاگرد میرے مولا کہتے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے اس نالائق شاگرد کا بھی فرمان سن لو۔ وہ کہتا ہے اگر میں 2 سال امام صادق کی شاگردی نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، مزے کی بات، کیا کہنے، بچہ پہنچ گیا وہاں پہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے ہلاک ہونے والوں کو انہوں نے ہی بچایا ہے۔ اب کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ رحمان رحیم کیسے ہے، وہ میرے علی کو دیکھے، وہ میرے مولا صادق کو دیکھے۔ وہ کہتا ہے مجھے ہلاک ہو جائے گا 2 سال شاگردی نہ کرتا۔ اسے حکومت کی سرپرستی میں امام بنایا گیا اور اس کے بڑے اشتہار لگے، اسے باقاعدہ چینل دیا گیا۔ اللہ اکبر یار، کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ کہہ رہا ہوں۔ اسے باقاعدہ چینل دیا گیا، پروموٹ کیا گیا جناب۔ بڑی اس کی، میں وہی کہہ رہا ہوں، میں بات ادھر کی کر رہا ہوں، سمجھا آج کی رہا ہوں۔ بھائی صاحب کیمرہ لگا ہوا ہے، کھول کے بھی نہیں کہہ سکتا، وہ تو کرونا پھیلے ہے۔ وہ جو ہے پریشان تو نہیں بیٹھے؟ اب سنو، اس امام جو میرے مولا کے مقابلے میں بنایا گیا وہ سرکاری امام، اسے باہر سے بھی ایڈ آئی تھی، اس نے بہت بڑا مدرسہ بنایا،
ہر مدرسے کو استری شدہ کپڑے دیے، اچھا میس دیا، اچھا کھانا دیا، جو جاتا اس کی بلڈنگ دیکھتا۔ میرا مولا تو بوریا نشین تھا، ہائے ہائے، تو دنیا پر وہاں جاتے تھے، وہاں تو حلال ہی حلال تھا۔ اب کیونکہ جہاں حرام کی کثرت تھی وہاں بلڈنگیں بھی شاندار تھیں، ماحول بھی بڑا شاندار تھا، اور لڑکے باغ باغ کے ادھر ہی جا رہے تھے۔ ہوئے ہوئے، اور جانے والے بھی اکثریت ممی ڈیڈی مول کی تھی۔ بس چپ کر جا۔ تو جو ہے میں بات یوم نداولها بین الناس، اللہ کہتا ہے دنوں کو پھرتا رہتا ہوں۔ یاد رکھو شیطان ہے، اس کی شیطانیت بھی ہے، اس کے نمائندے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جناب بڑا پروٹوکول اس کو مل گیا، بڑا اس کا ماحول بن گیا، بڑی شبشبہ ہو گئی، بڑا امام صاحب بن گئی۔ آج بھی لوگ امام بنے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں جناب، امام بن گیا، پر امام صاحب کو آتا جاتا کچھ نہیں تھا۔ اس بیوقوف امام نے کیا کیا، اس نے کہا جو مولا صادق کہتے ہیں نا اس کا پوٹھا کرو، وہ کہتے ہیں وضو ایسے کرو تم ایسے کرو۔ ہاں 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 ہاں، اس نے کہا ایسے کرو۔ ظاہر پٹھے بندے نے پٹھے مسئلے دسنے میں، انہوں نے کہا مولا صادق ایسے کہتے ہیں تو تم ایسے کرو، وہ ایسے کرتے ہیں تم سمجھ گئی بات؟ وہ کہتے ہیں پاؤں کا مسا کرو، نہیں تم تو ہر امام کے فتوے فرمان کے مخالف اس نے کہا، اس طرح امام بن گئے۔ یاد رکھو جعلی امام وہی ہوتا ہے جو اصلی مقام کے مقابلے میں چلے۔ میں کچھ کہہ گیا، اب پھر بھی اس کی دکان نہ چلی، سرکاری طور پہ پروموٹ ہونے کے باوجود بھی اس طرح نہ ہوئی جس طرح میرے مولا کے دربار پہ لوگ جاتے تھے عاجزی سے۔ تو حکومت نے اعلان کیا جو بھی ہمارے امام سے مسئلہ پوچھے گا اسے آنے جانے کا کرایہ بھی ملے گا اور وظیفہ بھی ملے گا۔ ہوئے ہوئے، میں کچھ کہہ رہا ہوں شاہ جی، میں حقائق کو پیش کر رہا ہوں عقل مندوں کے لیے، کیونکہ قرآن میں بھی اشارے ہیں عقل مندوں کے لیے، حالات میں بھی اشارے ہیں عقل مندوں کے لیے۔ حکومت نے اعلان کیا کہ جو ہمارے امام سے مسئلہ پوچھنے آئے گا اس کو آنے جانے کا کرایہ بھی ملے گا، اچھا کھانا بھی ملے گا، اور 50 درہم وظیفہ بھی ملے گا۔ تو جو تھے ہی وظیفہ خور وہ تڑ پہلے ہی جاتے تھے، پھر وہی کے وہی رہے۔ جو علم کے متلاشی تھے، جو حق پرست تھے، وہ مولا صادق کے دروازے پہ رہے۔ تو ان ملونوں نے کہا ہماری دکان تو پھر نہیں چلی، ہمارا امام تو پھر نہیں چلا۔ انہوں نے پھر نیا فتویٰ کہ جو ہمارے امام سے پوچھے گا اسے 50 دینار وظیفہ ملے گا، اور جو بھی شیعوں کے امام سے پوچھے گا اسے 50 دینار ٹیکس دینا پڑے گا۔ اسے کیا کرنا پڑے گا؟ ٹیکس دینا پڑے گا۔ اس ٹیکس کو ایسے ہی سمجھو جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے سے بند کراؤ۔ اوئے ہائے، ایسے اب جو حقیقت پرست تھے، حق پرست سے پریشان ہو گئے، مولا کرے کیا؟ کہ یہ بھی آسان انہوں نے خود ہی کر دیا ہے۔ ایسا کرو کہ تم پہلے جاؤ ادھر، وہاں سے مسئلہ بھی پوچھو، اس کی حقیقت بھی کھل جائے گی، اور وہاں سے جو 50 دینار وظیفہ ملے گا وہ ادھر آ کے حق کی بات بھی لے جانا، ظالم کا پیسہ ظالم کو واپس بھی کر دینا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ وہ جو بیٹی کے نام پہ مشہور تھا نا امام، ہوئے ہوئے میں کچھ کہہ گیا یار، جس کے اصلی نام کا کسی کو نہیں پتا اور بیٹی کے نام کا ساروں کو پتا ہے۔
ارے جن کی فقہ ہی مونس ہو ان کی بلا جانے ولایت علی کیا ہے؟ کچھ کیا گیا؟ یہ راضی ہیں آپ؟ آجو ترتیب پہ اب بس سارے ماتمی آگے بس تو جو ہے جناب میں نے کہا یہ جو ان کا سرکاری امام تھا اسے مولا کے ایک بہلول نے بہلول دیوانہ لکڑی کا گھوڑا لاٹھی کو گھوڑا بنا کے بچوں کا معلم حلالی بچوں میں ولایت علی کی خیرات تقسیم کرنے والا ایک دن جناب گزرا دیکھا مونس امام مونس فقہ کا امام اپنے شاگردوں میں بیٹھا علم ہانکیں مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شیعوں کے امام سعادت کی منطق سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے پر وہ نظر نہیں آتا ارے جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا یاد رکھو دنیا اسلام اور آل محمد کے ماننے والوں کے درمیان پہلا اختلاف توحید کا ہے وہ کہتے ہیں اللہ نظر آئے گا آل محمد کہتے ہیں جو نظر آ جائے وہ اللہ ہی نہیں میرے علی ہم نے توحید مولوی سے نہیں لی ہم نے مولا سے لی ہے مولا کہتے ہیں اللہ وہ ہے جو لا حد لا محدود ہے لا حد ہے لا محدود ہے نظر کی حد ہے جو حد میں آ جائے وہ اللہ ہی نہیں سارے مسلمان رویت توحید کے وہ کہتے ہیں قیامت والے دن اللہ میاں کرسی پہ بیٹھے گا اور کرسی بدرے لائی سے چی چی کرے گی پھر اللہ جہنم کو روشن کرے گا جہنم کو روشن کر کے اللہ بندے پھینکتا جائے گا ہمارے مولانا کہے جس نے بھی اللہ کو ایک ماننا ہے نا اللہ کو ایک ماننے کے بعد ہماری ولایت سے پہلے اس پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کو عادل مانے ہم ان مولویوں کے تو سنو وہ اللہ جہنم کو روشن کرے گا جہنم میں بندے پھینکتا جائے گا جہنم کہے گی حال من مزید اور بیچ اللہ بندے اور پھینکے گا جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا وہ کہے گی حال من مزید اور بیچ اللہ اور پھینکے گا وہ کہے گی اور بیچ اللہ اور پھینکے گا وہ حال من مزید کہتی رہے گی جب اللہ سے بندے ختم ہو جائیں گے ہمارے ادھر لوہا بازار ہے وہاں پہ لوہے کی بالٹیاں بنتی ہیں جو بالٹیاں بناتا ہے نا اس نے جو بالٹی بنائی ہے نا اس پہ مہر لگائی ہے کہ یہ 5 کلو کی ہے یہ 10 کلو کی ہے یہ 20 کلو کی ہے جس نے بنائی ہے اسے پتا ہے کہ اس میں کتنا دودھ پڑے گا جس اللہ نے جہنم بنائی ہے اسے نہیں پتا کتنوں سے بھرے گی وہ کہتے ہیں پھر اللہ سے جہنم بندے ختم ہو جائے کیا ہوگا اللہ میاں کرسی سے اٹھے گا جہنم حال مزید کہے گی تو اللہ میاں کرسی سے اٹھے گا اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا ابھی اللہ کے ٹخنے نہیں جائیں گے جہنم کہے گی بس 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 اے عزادارو اے ماتمیو اے ولایت علی کے نعرے لگانے والوں تم لوگ چاہتے ہو کہ لوگ علی کی ولایت مان لے حسین کی مظلومیت کو مان لے ارے جو ظالم لوگ اللہ کی ٹانگیں جہنم میں کھینچنے سے بعد نہیں آتے ان کی بلا جانے ولایت علی کیا ہے تھکنا نہیں بھائی تھکنا نہیں بے شک بے شک سارے مات کے اندر
مولا بس آئیے عبادت کی طرف آ جائیں. اب سننا زحمت تمام. مبلغ ولایت میرا مولا صادق اور حسین کی مظلومیت کا ذاکر میرا مولا. اسی مولا نے کہا ہے من بقل حسین او ابقا واتباقا وجبت لہ الجنہ, جو میرے جد حسین کے غم میں روئے رلائے رونے والی شکل بنائے جنت واجب. اس امام کا مبلغ ولایت میرے مولا تھے. یہ بھی مولا کا لقب ہے, دھیان سے دیکھنا. اور مفسر مصائب بھی یہی ہے. پتہ کس طرح تفسیر کرتے تھے مصائب کی؟ ہائے پڑھ تو سکتے نہیں تھے, تفسیر کیسے کرتے تھے؟ بازار میں جا رہے ہوتے میرا مولا صادق تو کسی 18 سال کے جوان کی بیگی مسے دیکھتے اس کے پاس چلے جاتے. کوئی جوان شباب کی منزل پہ قدم رکھتا تو پہلی مسے بیگتی نا اس کی, تو اس کی مسے بیگی دیکھتے تو میرا مولا صادق اس جوان کے پاس چلے جاتے, اس کا طواف کر کے اسے کہتے مجھے چل کے دکھا, مجھے واپس آ کے دکھا. جب سارا دیکھ کے لوگ کہتے لوگوں اس سے بھی زیادہ حسین تھا ہمارا اکبر. مفسر کربلا کیسے؟ کئی سال کربلا میں رہے میرا مولا, وہاں باغ ہے میرے مولا کا, میرے مولا کا دسترخوان تھا وہاں پہ, زواروں کو کھانا کھلاتے. اور اسی امام نے کہا ہے کہ جس نے بھی میرے حسین جد کے زوار کو ایک خرما بھی کھلایا ایسے ہی ہے جیسے اس نے 1.25 لاکھ انبیاء کو کھانا کھلا دیا. زواروں کے فضائل بھی اس امام نے پڑھے. کسی کی گود میں 6 ماہ کا بچہ دیکھتے نا تو میرا صادق مولا تڑپ جاتا, تڑپ کے اس کے قریب جا کے کہتے اس بچے کو اٹھا. وہ مولا کے کہنے پہ وہ بندہ اپنے بچے کو اٹھاتا نا تو پھر مولا رو کے کہتے ایسے میرے حسین جد نے اصغر کو اٹھا کے کہتا. واہ بھائی واہ. باغ بی بی زہرا یہ اس طرح حالات میں بھی یہ ماتمی نوجوان جن کی ماں نے مانگا تھا صرف ماتم حسین کے لیے, بی بی یہ جو متکبر سے پاک ہو کے آئے, انہیں پتہ چلا ہے کہ آج تیرے جعفر بیٹے کی شہادت ہے, یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ کوئی تو موقع ملے گا پرسہ دے زہرا کو. بی بی 25 رجب کو بھی یہ لوگ آئے تھے, مہینہ نہیں ہوا تھا تیری بچیوں کی یتیمی کا پرسہ دینے. 20 رمضان کو بھی آئے تھے. بی بی ابھی مہینہ نہیں ہوا صادق کا پرسہ دینے آئے ہیں. بی بی تیری دعا سے یہ خلق ہوئے, تیری حسرت سے یہ دنیا میں آئے. بی بی ان تمام ماتمیوں کی تو حفاظت فرما. بی بی کسی ماتمی کو کسی وبا کا شکار نہ کرنا. بی بی ہر ماتمی تشخص سے ماتم حسین کا دکھتا. بات توجہ رہے بیٹا, میرا مولا کا جرم یہ نانا کی شریعت کو زندہ رکھا. میں نے کہا لوگوں نے القاب چرائے, علم جعفر تھا جسے لوگوں نے چوری کر کے علم جعفر کر دیا. یہ میرا مولا علوم کا دریا, کھا جاؤ علم کی. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لوگوں کو عالم بنانے, اور ہر درس کے بعد ایک ولایت علی کا پیغام دیتے, دوسرا غریب کی مظلومیت پڑھتے کہ میرا جد مظلوم مارا کیسے گیا. مقتل کی کتابوں میں امام صادق کے نوحے موجود ہیں جس میں رو رو کے کہتے ہیں ہائے لوگو میرا جد مظلوم مارا گیا, ہائے لوگو میرا جد پیاسا مارا گیا, ہائے لوگو میرا جد بدے دریا پہ مارا گیا. بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا, بنو عباسیہ کا ملونوں کا دور شروع ہوا. جیسے بنو امیہ سے فارغ ہوئے نا, ان کی توجہ بڑی صادق آل محمد پہ کہ یہ تو محمد کی شریعت کو زندہ کر رہا ہے, یہ تو محمد کی شریعت کو قائم کر رہا ہے, یہ علی کی ولایت کو عام کر رہا ہے, یہ حسین کی مظلومیت کا پرچار کر رہا ہے.
اب کیونکہ مدینے میں میرے مولا کے ماننے والے زیادہ رہتے تھے، کہا اس کو مار نہیں سکتے، کہا کیسے مارے؟ کہا آگ لگا دو گھر کو۔ ہائے ہائے ہائے، پہلا حملہ بنو عباسیہ کی طرف سے میرے مولا کو قتل کرنے کے لیے پورے گھر کو آگ لگا دی چاروں طرف سے۔ اب یہاں ذاکر پڑھتے ہیں کہ ابن زید کہتا ہے جب آگ لگانے کے بعد ہم گھر میں داخل ہو تو کیا دیکھا؟ امام کی بیٹیاں اپنے بابا پہ جھکی ہوئی تھی۔ مدینے کے مومنین آئے، آگ بجھا دی۔ جب آگ بجھ گئی نا، لوگوں نے دیکھا آگ کے بجھنے کے باوجود بھی مولا صادق روئے جا رہے۔ لوگوں نے کہا مولا کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا کیوں رو رہے ہیں؟ اور کہا لوگوں میں اس آگ کو نہیں روتا، میں روتا ہوں شام غریبہ کی آگ کو۔ میرے گھر کو آگ لگئی ہے، بجھانے والے آگے، ہائے شام غریبہ جب خیمے جلے۔ بس آخری منزلوں پہ ابن زید نے اطلاع دی کہ ہم نے آگ لگائی تھی لیکن شیعوں کا امام بچ گیا، کہتا ہے زہر دے دو۔ اور دنیا والوں، یہ اس امام کا تابوت ہے جس کے بعد مدینے میں کسی امام کی قبر نہیں بنی۔ اس امام کے بعد پھر مدینے میں پھر کسی امام کی قبر نہیں بنی۔ انگوروں میں زہر دے دیا، دربار میں بلا کے دیا، بس زہر کا ملنا تھا کہ موسیٰ کاظم اپنے گھر سے دوڑے۔ بہنوں نے پوچھا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے بابا کو زہر مل گئی۔ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ موسیٰ کاظم کے آنے سے پہلے زہر اتنا اثر کر گیا تھا کہ میرے مولا صادق کے ہاتھوں سے بھی خون جاری ہے، میرے مولا کے کانوں سے بھی خون جاری ہے۔ بس اپنے بابا کو تڑپتے بابا کو مولا موسیٰ کاظم دیگر بھائیوں کے ساتھ اٹھا کے گھر میں لے آئے۔ اب آخری وصیتیں شروع ہوئی، امامت کا تاج موسیٰ کاظم کے سر پہ رکھا اور اس کے بعد 25,000 دینار یہ کہہ کے دیے کہ کاظم میرے بعد میرے حسین کی بدلی ضرور کروانا۔ 10,000 موسیٰ کاظم نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا۔ راوی کہتے